नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल अहज़ाब की आया नंबर 49 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इदा नकाहतुम, जब तुम निकाह करो, अलमुमिनाती, मोमिन औरतों से, सुम्मा, फिर, तलक्तुमुहुन्ना, तलाक दे दो तुम उनको, मिन कबली, इससे पहले, अन के तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उनको हाथ लगाया हो, फमा, पस नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना, उन पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तअतद्दूनहा, कि तुम पूरी कराओ उनसे, फमत्तिउहुन्ना, बस फायदा दो उनको, वसर्रिहुहुन्ना, और रुखसत करो उनको, सराहन, रुखसत करना, जमीला, अच्छी तरीके से। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, बेसिकली एड्रेस जो है वो मोमिनों से है। मोमिनों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं और क्या फरमा रहे हैं कि मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले यानी जो शौहर और बीवी का खास ताल्लुक है उसको कायम होने से पहले तलाक दे देते हो, यानी बेसिकली जस्ट निकाह है और रुखसती नहीं हुई और उससे पहले ही, रुखसती से पहले ही जो है वो तलाक अगर हो जाती है, तो ऐसे में क्या है कि तुम पर कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे जो है इद्दत पूरी कराओ। और फिर क्या है कि यानी निकाह हुआ और रुखसती से पहले जो है तलाक हो गई है, तो ऐसी सूरत में औरत पर कोई इद्दत नहीं है। अदरवाइज दूसरी सूरत में हमें पता है कि औरत जो है उसको इद्दत पूरी करना होती है। और इसके साथ साथ क्या कहा गया, फमत्तिउहुन्ना, यानी ऐसी सूरत में भी क्या है कि उनको कुछ, जब तलाक दे रहे हो तो उनको कुछ मता दो, कुछ फायदा दो, यानी जाते वक्त जो है उनको कुछ दे दिला कर जो है उनको फारिग करो। और कैसे करो, वसर्रिहुहुन्ना सराहन जमीला, कि उनको जब तुम रुखसत कर रहे हो तलाक देकर तो कैसे रुखसत करो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एक तो चीज ये आ रही है, एक तो तलाक यानी क्या है, कौन सी तलाक यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि ऐसी कि जिसमें के अभी सिर्फ निकाह है और रुखसती नहीं हुई। और जब निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई और ऐसी सूरत में कोई भी रीजन हुई जिसकी वजह से जो है वो डिवोर्स हो गई, तो ऐसे में क्या है कि औरत जो है वो उस पर इद्दत नहीं है। और यानी जैसे ही डिवोर्स होती है, तलाक होती है, तो वो चाहे जो है अगले ही दिन जो है उसके बाद यानी बिल्कुल वो फ्री है, उसके बाद वो जब चाहे जो है वो निकाह कर सकती है। क्योंकि जो दूसरे हालात हैं कि जैसे निकाह हुआ, रुखसती भी हुई और उसके बाद वो एज अ मियाँ बीवी जो है वो शौहर और बीवी रह रहे हैं और उसके बाद समहाउ उनकी तलाक हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जैसे कि हमें मालूम है कि औरत को जो है वो इद्दत जो है वो पूरी करना होती है। और वो इद्दत जो है वो सलासत कुरू यानी 3 पीरियड्स हैं या फिर यानी 3 तोहर बन जाते हैं, यानी जो 3 पाकी, 3 जो है पाकी की हालत होती है या फिर ये कि 3 हैज होते हैं। तो बेसिकली 3 हैज या 3 तोहर जो है वो जो है इद्दत का पीरियड होता है। और उसमें भी हम देखते हैं कि जैसे कि जब ये हम तलाक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सुबहान अल्लाह नजर आता है कि शादी का जो मामला होता है वो सब कुछ हंसी खुशी हो रहा होता है, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, हंसी हंसी खुशी के साथ। और यानी सब लोग जो हैं विलिंगली सब कुछ कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये कि खूब खूब प्यार और मोहब्बत भी होता है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी और बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से हो रही होती हैं, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो है हर तरह का एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखा जा रहा होता है। और
تو اس میں کیا ہے بیسیکلی کسی کو ایڈوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود سے خود لڑکی والے اور لڑکے والے جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بعد میں بھی آپس میں اچھے حالات ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، تو دونوں فیملیز کے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا ہر لحاظ سے جو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب بات ہوتی ہے طلاق کی ہوتی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ یعنی نہیں بن پا رہی، علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپس کی دلوں کی محبت کم ہو جاتی ہے، بغض اور کینہ دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، مخالفت ہو جاتی ہے، اور محبت کی جگہ نفرت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہی یعنی یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کہ دو لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کی شادی ہو اور اس کے بعد جو سیپریٹ ہوتے ہیں تو وہ یعنی ایک ایکسٹریم لیول تک حالات پہنچتے ہیں تو ہی جو ہے طلاق تک نوبت جاتی ہے۔ ادروائز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یعنی اس کی شادی جو ہے وہ نہ ٹوٹے، شادی جو ہے وہ قائم رہے۔ تو بہرحال کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹریم لیول تک ساری چیزیں پہنچتی ہیں تو طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو ایسے میں کہ جب آپ ایک دوسرے کو دیکھنے تک کو راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے تک کو راضی نہیں ہے، اور دل جو ہے بہت دور ہو چکے ہیں، محبت کی جگہ نفرت آ چکی ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ دیں، اور جو بھی کام ہے چاہے ایک دوسرے سے سیپریٹ بھی ہو رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کرنی مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اسی چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، وہ چیز جو کہ انسان اپنے جذبات کی وجہ سے جس کو اگنور کر دے گا، اور پھر یہ کہ اپنے نفس کی وجہ سے اس کے لیے کرنا بھی بہت مشکل ہے، یعنی طلاق کے وقت جو ہے اچھا ماحول رکھنا اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہے، اپنے نفس کو بہت قابو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ یہ معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ جو دوسرا رخ ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان خود بخود کر لے گا، اس کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پیار محبت میں تو آپ سب کچھ اچھا اچھا کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پیار محبت ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، تو یہاں پر جو ہے پھر یعنی خاص انسٹرکشن دی جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات ہو رہی تھی کہ جیسے کہ اگر رخصتی ہو جاتی ہے اور بعد میں جو ہے کسی بھی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ جب شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ایون دو کہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کیا کہا گیا کہ جب ابھی پہلی یا دوسری طلاق ہے تو اس میں بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر ہی میں جو ہے اپنی عدت پوری کرتی ہے، جو 3 حیض یا 3 طہر کی عدت جو ہے وہ اس نے کہاں پوری کرنی ہے؟ شوہر ہی کے گھر میں پوری کرنی ہے۔ اور اس میں بھی شوہر کو کیا کہا گیا؟ یعنی اس نے طلاق دے چکا ہے، اور طلاق رجعی ہے یعنی جس میں ابھی وہ رجوع کر سکتا ہے، تو ایسی طلاق رجعی میں جو ہے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں عدت پوری کر رہی ہے، تو ایسے میں شوہر اس کے تمام نان نفقے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، جس طرح سے وہ یعنی طلاق سے پہلے اس کا ذمہ دار تھا، ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ ان 3 مہینوں میں جو عدت کے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے وہ چاہے تو اس کے ساتھ رجوع کر لے، اور اگر 3 مہینے کی جو 3 حیض یا 3 طہر کی جو پیریڈ ہے اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو obviously اس کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، عورت جو ہے اس کا اپنے شوہر کا گھر جو ہے وہ چھوڑ دے گی، لیکن وہ جو عدت کا ٹائم ہے اس میں جو ہے شوہر کو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہی کا کہا گیا، اور تمام ذمہ داری ابھی اسی کے سر پر ہے۔ اور پھر دیکھیں اچھا یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر جو ہے اس سے پہلے یعنی نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو جو ہے وہ عدت کے لیے باؤنڈ نہیں کیا گیا۔ یوزلی ہمیں جو نظر آتا ہے کہ عورت کو عدت کرنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ حکمتیں نظر آتی ہیں کہ اس کے بیہائنڈ بھی وزڈم ہے، کہ اگر یہاں پر جو ہے یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو رہی ہے تو عورت پر عدت نہیں ہے، لیکن اگر رخصتی ہو جاتی ہے اور دونوں جو ہیں بطور میاں بیوی جو ہے رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو عورت
کو جو है वो इद्दत में इद्दत जो है वो पूरी करना होती है। और उसमें भी देखें कि जैसे एक हमें जो हिकमत नजर आती है वो यही होती है कि अगर जो है औरत जो है प्रेग्नेंट है तो वो भी उन तीन, वो जो इद्दत के 3 महीने हैं उसमें यानी बहुत वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि औरत जो है आया उस शख्स से प्रेग्नेंट है या नहीं है। सपोज अगर यानी इद्दत ना हो तो अच्छा शौहर उसका तलाक दे और वो पहले शौहर ही से वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे पता भी नहीं है, और उसके बाद अगर फौरन वो शादी कर लेती है, तो बेसिकली इस तरह से वो बच्चे का नस्ब जो है ना वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी किसी को मालूम नहीं होगा कि ये बच्चा जो है पहले शौहर से है या कि दूसरे शौहर से, अगर इस इद्दत को जो है बीच में से निकाल दिया जाए। और वैसे भी देखें कि क्या होता है कि ये जो इद्दत का टाइम पीरियड है, सुबहान अल्लाह, किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है यूजुअली क्या होता है कि इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है, और समटाइम्स क्या होता है कि गुस्से में इंसान जो है बोल देता है, तलाक का लफ्ज बोल देता है कि जी मैं तलाक देता हूँ, और फिर कुछ अरसे के बाद उसको रियलाइज होता है कि भी ओहो, यानी ये तो जस्ट जज्बात थे और गुस्से में आकर उसने ऐसा कह दिया, एक्चुअली वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता। तो अगर ये टाइम पीरियड जो हमें बीच में नजर आ रहा है कि दोनों को दिया जाता है और औरत को ये भी कहा गया कि अपने शौहर ही के घर में रहे उसी तरह से जो है यानी जिस तरह से वो पहले रहती थी, शौहर के लिए बनना संवरना सजना ये सब कुछ वो करेगी। तो इसलिए कि अगर वो यानी फैसला जो है जज्बात में बहकर किया गया है तो उनको वो टाइम दिया जा रहा है ताकि वो इस चीज को फिर से जो है ना रिकंसिडर कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज भी देखें कि ये जो तलाक का मामला है ना, ये ऐसा है, हमें लगता है कि शायद जब शौहर और बीवी आपस में उनकी नहीं बन रही और बिल्कुल यानी एक दूसरे के बिल्कुल वो दूर हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली तभी तलाक हो रही है। और ऐसे लगता है कि शायद आफ्टर डिवोर्स जो है ना वो गमजदा नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो आपस में रहना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तो उनकी डिवोर्स हुई। अगर वो रहना चाहते तो फिर डिवोर्स ना होती। यानी आम जो दूसरे लोग हैं उनकी ये परसेप्शन होती है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें कि जिन लोगों की डिवोर्स हुई होती है, आप उनसे बात करके देखें तो आपको नजर आएगा कि उनको एक लंबा टाइम जो है ना वो लगता है इस चीज में से निकलने के लिए। यानी ये कोई आसान मामला नहीं होता, ये बहुत सीरियस होता है। और हर एक के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए ये जो है ना बहुत दुखी कर देने वाली बात होती है। यानी बहुत ज्यादा लोग जो है यानी गमजदा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं जब उनकी शादी टूटती है। इवन दो यानी टूटी क्यों होती है, क्यों तलाक दी होती है, कि दोनों की आपस में बन नहीं रही होती और दोनों के लिए, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी खत्म हो चुकी होती है। इसके बावजूद शादी का टूटना दोनों फरीकैन के लिए बहुत बहुत ज्यादा दुख का बाइस बन जाता है। और यकीन करें कि यानी मैंने खुद जो है बहुत करीब के लोगों को यानी देखा है, और नजर आता है कि हालांकि बहुत हालात खराब थे और उन हालात से बेहतर यही लग रहा था कि भाई उन हालात में रहना बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है कि अलग हो जाया जाए। लेकिन फिर भी अलग होने के बाद भी जो है ना एक लंबा टाइम होता है जो कि चाहिए होता है इस जख्म को थोड़ा सा भरने के लिए। तो सुबहान अल्लाह, यानी जो है नजर आ रहा है कि ये कोई आसान नहीं है। और फिर देखें कि यहाँ पर जो आगे मजीद हमें जो चीज नजर आ रही है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है क्या कहा कि फमत्तिउहुन्ना, कि बस इनको फायदा दो। अब ये जो एक और चीज भी है कि जैसे कि हक महर जो है वो उसकी भी हमें डिफरेंट वो नजर आती हैं कि जैसे कि दो तरह की बन जाते हैं ना हालात। एक तो ये कि निकाह हुआ और रुखसती हुई, उसके बाद तो ऑब्वियसली आपको फौरन देना है। और अगर निकाह हुआ है और रुखसती नहीं हुई तो ऐसे में जो है यानी जैसे कि हमें सूरह बकरा में भी इसकी थोड़ी सी डिटेल हमें मिलती है कि वहां पर क्या होगा। जैसे कि समटाइम्स ये भी होता है कि हक महर जो है अ, शादी से पहले फिक्स होता है, जो कि होना चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि यानी बिल्कुल इस चीज को नहीं लेते और हक महर जो है फिक्स नहीं करते। तो दोनों सूरतों में बताया गया कि फिर क्या होगा। यानी अगर हक महर जो है फिक्स कर दिया गया, पहले से तयशुदा है, और निकाह हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई, सो बेसिकली हक महर जो है तय हो चुका है
اور نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ جو حق مہر ہے اس کا کیا ہوگا کہ اس میں سے ہاف جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، حق مہر طے تھا، تو اس کا ہاف حق مہر جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا، بیکاز ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری صورت کیا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں تھا، پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، فکس نہیں کیا، اور نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی تو حق مہر پھر کس طرح سے دیا جائے گا؟ وہ عورت مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ یعنی دوسری سچویشن کیا بن رہی ہے؟ ایک تو حق مہر طے تھا، اس میں تو ہاف ہو جائے گا، باقی وہی چیز ہے کہ نکاح ہے اور رخصتی نہیں ہے، وہ سیم ہے دونوں میں، صرف حق مہر کی بات ہے، ایک میں طے ہے اور ایک میں طے نہیں ہے۔ تو جس میں طے نہیں ہے، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اب ایسے میں کیا کیا جائے گا کہ شوہر کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے عورت کو حق مہر جو ہے وہ طلاق کے وقت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ ایون کہ یعنی حق مہر تو جو دینا ہے سو دینا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے کہ یعنی ویسے بھی کہا گیا کہ جب عورت کو طلاق دو فمتعوہن، کہ اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو، اچھے طریقے سے، عزت دار طریقے سے، شریفانہ طریقے سے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یوزلی جو ہے بہت زیادہ الزام تراشی کر کے، بہتان لگا کر اور بہت ذلیل کر کے جو ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہی کوشش ہوتی ہے بیسیکلی، دونوں یعنی فریقین جو ہے نا ایک دوسرے کو بیسیکلی ذلیل کرنے ہی کی طرف تلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا، اور زیادہ تر چونکہ یہ معاملہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں ان کی طرف سے زیادہ تر زیادتی جو ہے وہ عورت کے ساتھ کی جاتی ہے، عورت کی طرف سے اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر، اور ویسے بھی دیکھیں کہ مرد چونکہ جسے کہہ لیں کہ اس کے پاس تھوڑی اتھارٹی اور اس کی بات کو زیادہ سنا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور ہم یعنی ویل نون ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے یہاں پر دیکھیں کہ ایڈریس بھی جو ہے نا ان سے یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جو رخصت کریں۔ اور ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے چونکہ عورت جو ہے بیسیکلی ہم یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں سے یعنی ڈفرینٹ طبقات ہیں نا، کچھ طبقے ہیں، کچھ یعنی سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں جن کے جو کہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن عورت اور بچے، بوڑھے، یہ سب کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جو کہ سوسائٹی کا کمزور حصہ ہوتے ہیں، کمزور طبقہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ ایون کہ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور اس کے رائٹس کا جو خیال رکھا گیا ہے، کہ ایون کہ یعنی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حق مہر تو جو ہے سو ہے، جو فکس تھا جو نہیں تھا وہ اکارڈنگلی دیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ اس سے اوپر بھی اس کو کچھ دے دلا کر، کچھ فائدہ دے کر، ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پروکار طریقے سے جو اس کو رخصت کیا جائے، الگ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہا گیا کہ جو چیزیں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہوتا ہے تحفتاً، تو وہ جو تحفتاً چیزیں دی ہوئی ہیں تو وہ بھی شوہر جو ہے واپس نہیں لے سکتا، وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ چیزیں تحفتاً جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ یعنی ڈھیروں ڈھیر خزانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ، یہ نہیں کہ اچھا چھوٹی موٹی چیز دی ہوئی ہے تو اب شوہر کو کہا گیا کہ وہ چیزیں نہ لے، نو، تحفتاً اگر اس نے بہت بڑی بڑی چیزیں، بہت ایکسپینسو چیزیں بھی دے رکھی ہیں تو وہ بھی، اور جتنی بھی دے رکھی ہیں تو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اسلام جو ہے یعنی کتنا خوبصورت ہمیں حسن معاشرت جو ہے نا وہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، کہ وہی بات جو بھی ہم نے ڈسکس کی کہ کیا ہوتا ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور نفرت ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں رہ کر جو ہے بہت مشکل ہے کہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں،
اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ایسے حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی بیسیکلی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں پر یعنی انسان کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ 99% جو ہے نا اپنے اچھے اخلاق کو جو ہے نا بھول جائے گا، تو وہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جب عورت کو اپنے سے الگ کر رہے ہو تو اس کو بہت زیادہ ستا کر، بہت اذیت دے کر، اور اس کو خوب ذلیل کر کے جو ہے نا یہ کام نہیں کیا جائے۔ اور یعنی ایک انتقامی سی سچویشن نہیں بننی چاہیے کہ اچھا اب یہ عورت چونکہ مجھ سے الگ ہو رہی ہے تو میں اس سے جتنے بھی اپنے انتقام لینا چاہتا ہوں، جتنے بھی اس سے اپنے بدلے لینا چاہتا ہوں وہ لے لوں، ایسی جو ہے نا بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ یہاں پر متا کی بات ہوئی کہ کچھ جب آپ رخصت کرو تو کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے جو ہے ان کو رخصت کرو، یعنی اپنے سے الگ کرو۔ تو ایسے میں ہمیں ایک جیسے حدیث بھی پتہ چلتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نکاح امیمہ سے ہوا، اور نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے پاس آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے اس کی طرف بڑھایا، تو بیسیکلی اس نے جو ہے نا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا نا، اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، جو کہ اس کی طرف سے یعنی بیسیکلی انڈیکیشن تھی کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ادھر سے نکل آئے، اور آپ نے کسی سے کہا کہ ان کو جو ہے نا جو ہے دو کپڑے دے کر جو ہے وہ رخصت کر دو۔ تو بیسیکلی وہاں پر بھی دیکھیں کہ صرف جسٹ نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں تھی، تو کیا تھا کہ سیپریشن ہو گئی، ڈیورس ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے یعنی کوئی وہاں پر ہمیں نہیں نظر آتا، اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہترین اخلاق نظر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق نظر آ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے نا یعنی اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ امیجن کہ عام آرڈنری سچویشن میں یعنی کسی عام انسانوں کو رکھ کر دیکھیں کہ کوئی اس طرح سے مرد ہو اور اس کا نکاح ہو اور عورت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یعنی راضی نہ ہو، تو وہ تو بہت زیادہ فینڈڈ ہو جائے گا، اس سے تو یعنی اسے لگے گا کہ یہ تو میرے لیے بہت انسلٹنگ ہے کہ میں یعنی اس کے پاس آیا ہوں، نکاح کیا ہے اور یہ راضی نہیں ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نکاح مین کے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ راضی نہیں ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے کسی کے لیے بھی یعنی بہت اس کے نفس پر بہت بھاری ہوگی، اس کی جو عزت نفس ہے اس کی انا پر بڑی زبردست قسم کی چوٹ ہوگی، اور ایسے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ کی ایگو کو ہرٹ کرے، آپ کی انا پہ چوٹ مارے، اور آپ اس کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ جائیں، احسان کا رویہ کر جائیں، جو کہ ہمیں یہاں پر جو ہے اس حدیث میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس خاتون نے جو ہے وہ یعنی نہیں چاہا کہ وہ اس نکاح کو کنٹینیو کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا، اس کو متا دے کر جو ہے یعنی دو کپڑے دے کر جو ہے وہ اس کو رخصت کیا۔ اور یعنی ایک تو بہترین اخلاق پتہ چل رہا ہے، اور یہی اخلاق بیسیکلی باقی مومنوں کو بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ اسی طرح سے وہ اس چیز کو اپنائیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس عورت کے فیصلے کو عزت دی، کوئی زبردستی نہیں وہاں پر کی گئی، بائی فورس جو ہے اس شادی کو آگے نہیں چلایا گیا، بلکہ کیا تھا کہ عورت نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اس شادی کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہتی، تو اس کے اس فیصلے کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی گئی، عزت دی گئی، اور اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے قبول کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا آگے بھی جو ہم آیات بیسیکلی پڑھیں گے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں، ان سے ریلیٹڈ سب آیات ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک جسے کہہ لیں کہ وہ مل رہا ہے، ایک گراؤنڈ مل رہی ہے کہ یہاں پر یہ آیات رکھ دی گئیں، پہلے طلاق اگر دیتے ہو اور اس کے بعد جو ہے سوری نکاح ہوتا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ بیسیکلی رویہ ہونا چاہیے۔ اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں یعنی بیسیکلی ایک جو خاص وہ کیا جاتا ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی کرٹیسزم جو ہے نان مسلم کی طرف سے
موسٹلی یعنی جس چیز کو بہت زیادہ فوکل پوائنٹ بنایا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے، اس میں ایک بہت ہاٹ ایشو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج تھیں اور آپ نے اتنی شادیاں کی، اور پینٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ شاید فورسفلی میرجز ہو رہی تھیں اور بہت ظلم اور زیادتی عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو آپ کی ازواج تھی، نعوذ باللہ، اور یہ کہ ان کی شاید مرضی نہیں تھی، زبردستی ان کے ساتھ نکاح کیے جا رہے تھے، اور یہ کہ جیسے ان تمام چیزوں کے پیچھے شاید کوئی نفسانی خواہشات تھیں جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اتنے نکاح کیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر ابھی ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور یہاں پر بھی دیکھیں گے اس ایک حدیث سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اگر وہ عورت ولنگ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یعنی زبردستی نہیں کی وہاں پر، اور اس چیز کا کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا اس عورت سے کہ اچھا اگر یہ میرے ساتھ جو ہے وہ میری بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اب اس سے کوئی انتقام لوں، کوئی بدلہ لوں، یا پھر یہ کہ زبردستی اس شادی کو جو ہے وہ جاری رکھوں، کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے یہاں سے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے جس میں کہ اگر عورت ولنگ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ اٹ مینس کہ جو باقی آپ کی ازواج تھیں وہ بخوشی آپ کے ساتھ رہنے کو تیار تھیں، آپ کی بیویاں بننے کے لیے وہ تیار تھیں۔ اور اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم نے آیت وہ پڑھی تھی، جو ہے آیت تخیر تھی کہ اس میں ازواج کو جب انہوں نے جو ہے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے اضافہ کیا یعنی بیسیکلی بیسک اپنی بنیادی ضرورتوں کا ان کا مطالبہ تھا، تو اس پر ان کو یہ کہا گیا کہ یعنی ان کو چوائس دی گئی کہ اگر انہیں دنیا کا متاع چاہیے، بہت اچھی لگژری لائف چاہیے، تو وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، اور اگر ان کو جو ہے آخرت چاہیے تو پھر جس طرح سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی وائفز کو لگژری پرووائڈ کرنے نہیں آئے تھے، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں تک دین پہنچانا، اسلام کو پھیلانا۔ تو جیسے بھی اگر وہ یعنی جن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو رکھتے ہیں، اگر وہ رکھنے ساتھ رہنے کے لیے ان چیزوں کے ساتھ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، آخرت کو پریفر کر لیں، اور اگر نہیں تو وہ دنیا اگر چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ تو وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ تمام ازواج نے دنیا کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں بیسیکلی شو کیا کر رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر کوئی فورس میرجز نہیں تھیں، بلکہ کیا تھا کہ رضامندی کے ساتھ جو ہے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پر جو یعنی کہا گیا کہ اگر جب جو ہے طلاق دیتے ہو اس سے پہلے کہ یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، ایک تو یہی بات کہ عدت نہیں ہے ان پر، اور یہ کہ جب ان کو چھوڑو تو کیسے چھوڑو، فمتعوہن، کچھ فائدہ دو، کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو، اور سراحن جمیلہ، بہت اچھے طریقے سے ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ان کو اپنے سے الگ کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، احللنا، حلال کی آپ کے لیے، حلال کی آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ جن کو آتیتا، آپ نے دیے، اجورہن، مہر ان کے، وما ملکت یمینکا، اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ یعنی آپ کی لونڈیاں، مما، ان میں سے جو، افا اللہ، دلوائیں اللہ نے، علیکا، آپ کو، و بناتی، اور بیٹیاں، عمی کا، آپ کے چچا کی، و بناتی، اور بیٹیاں، عماتی کا، آپ کی پھپھیوں کی، و بناتی، اور بیٹیاں، خالکا، آپ کے ماموؤں کی، و بناتی، اور بیٹیاں، خالاتی کا، تیری خالاؤں کی، لیکن آگے یہاں پر کنڈیشن ہے، اللاتی، جنہوں نے، ہاجرنا، ہجرت کی، معاکا، آپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ کون سی خواتین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی عورتیں، وامرأتن، اور کوئی عورت، مؤمنتن، جو کہ مومنہ ہو، ان اگر وہبت، بخش دے، ہبا کر دے، نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اگر ارادہ، چاہے، النبی، نبی، ان یہ کہ، یستنکحہا،
کہ نکاح کرے اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو کہ آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں وہ حلال کر دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کون کون سی عورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں؟ ایک تو یہاں پر بیویاں، یعنی جو کہ آلریڈی آپ کی ازواج ہیں اور جن کو آپ حق مہر ادا کر چکے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، جائز ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وما ملکت یمینو کا، یعنی آپ کی لونڈیاں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ اور کون سی ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوا دی، یعنی جو آپ کے پاس آ گئیں۔ اس کے علاوہ حلال عورتیں کون سی ہیں؟ آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، یعنی وہاں پر یہ تھا نا کہ کچھ لوگ جو ہے مکہ میں رہ رہے تھے، مسلمان تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور کچھ لوگ تھے جو کہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں آپ کے لیے حلال ہیں، تو ان میں سے کون سی ہیں جنہوں نے کہ ہجرت کی ہے؟ اور یہاں پر مع کا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی کہ جب آپ نے کی، اس طرح سے نہیں، بلکہ یعنی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، جب بھی کی ہو۔ اور اس کے علاوہ اور کون سی عورتیں ہیں کہ وہ مومن عورت جو کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، یعنی خود اپنے نفس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دے، تو ایسے میں یعنی وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ لیکن ایسے میں کیا کہا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عورت بھی آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرے گی اپنے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازم اس سے نکاح کریں، لازم نہیں ہے۔ بلکہ یعنی اگر کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں، اور اگر نہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں، یعنی اس میں چوائس دی گئی ہے۔ کوئی لازم نہیں کیا گیا کہ جو عورت بھی ہبہ کرے تو آپ کو لازم اس سے نکاح کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس چیز کو قبول کر لیں، چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں، نہ لیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ خالصۃ لک، یہ خالص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں کچھ تو ہمیں نظر آئیں گی کہ جو کہ دوسرے مومنوں کے لیے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خاص صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور جائز ہیں، باقی مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ ان کو بھی انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اب اس میں جو ہے جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں خاص کی گئی ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جیسے اگر ہم انبیاء کرام کو بھی دیکھیں، انبیاء کرام کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے لیے خاص تھیں جو کہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ان کے لیے خاص ہیں۔ جیسے کہ جیسے خواب ہے، عام انسان بھی خواب دیکھتے ہیں اور پیغمبر بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کے خواب میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ یعنی تمام انبیاء کے خواب جو ہیں بیسیکلی وہ وحی پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ وحی کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب ان کا جو جسٹ خواب نہیں تھا، کوئی آرڈنری خواب نہیں تھا، بلکہ یہ وحی پر مبنی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا خواب دیکھا تھا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے جا کر جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے ہیں مکہ، تو وہ بھی کیا تھا؟ وحی پر مبنی تھا۔ اور اسی طرح جیسے انبیاء کے اور خصائص کیا ہیں کہ جیسے عام انسانوں میں ہم دیکھیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے، جبکہ انبیاء کا ترکہ جو ہے نا اس کے وارثوں میں، ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے اجسام کو، یعنی انبیاء کے جو جسم ہوتے ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سم ٹائم یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے اب یہ ہمیں بتایا گیا کہ انبیاء کے جسم کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ خصوصیت دی گئی ہو، لیکن انبیاء کے لیے ہمیں فار شور پتا ہے کہ ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور اس کے علاوہ جیسے موت سے پہلے جو ہے ان کو اختیار دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت کرے، آخرت کو اختیار کرے۔ تو پھر وہ کہتی ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یعنی آخرت میں جب بیماری جو ہے بہت انتہا پہ پہنچ گئی تھی تو اس وقت آپ کے سامنے بھی دونوں چیزیں پیش کی گئیں کہ دنیا یا آخرت، تو آپ نے جو ہے وہ آخرت کو پسند کیا، آپ نے جو ہے آخرت کو اختیار کیا۔ اور اسی طرح انبیاء کے اور خصائص ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جو ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے انبیاء کرام جس مقام پر جس جگہ پر فوت ہوتے ہیں تو وہیں پر ان کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ آخر میں جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے بیماری کے دنوں میں، وہیں پر ان کی وفات ہوئی، تو وہیں پر جو ہے ان کو دفنا دیا گیا۔ یعنی اس چیز پہ پہلے تھوڑا سا ہوا کہ اچھا کہاں کیا جائے، لیکن پھر بعد میں جو ہے یہ چیز جو ہے آئی تھنک میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے شاید مینشن کی کہ جو ہے جو انبیاء جہاں پر فوت ہوتے ہیں وہیں پر ان کو جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے تمام انبیاء کے کچھ خصائص ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر ہمیں جو ہے نا آصف وسلم کے بارے میں بھی کچھ خاص چیزیں پتہ چلیں گی جو کہ خاص آپ ہی کے لیے ہیں، باقی مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں آصف وسلم کے ہم خصائص کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے آ، اگر باقی مومنوں کے لیے دیکھیں تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو خاص کر دیا گیا، یعنی 4 سے زائد کی جو ہے وہ آپ کو اجازت دی گئی۔ اب 4 سے زائد کی اجازت یہ خاص ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی مومنین کے لیے کیا ہے؟ 4 کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ جو ہے نا وہ واجب نہیں تھا، کیونکہ آگے بھی ہم دیکھیں گے یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ جب یہ خصائص ذہن میں ہوں گے تو ہم آیت کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طور پر ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس چیز کو ہلکا کر دیا گیا، اس بوجھ کو، آپ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مشن کو، جو آپ کو ایک بڑا مشن دیا گیا تھا، ایک کام دیا گیا تھا، ایک ذمہ داری دی گئی تھی، تو اس حساب سے آپ کو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے بوجھ سے آپ کو ہلکا کیا گیا تاکہ آپ جو ہے فلی فوکسڈ ہو کر جو ہے نا اپنے اصل کام کو کر سکیں۔ تو کیونکہ عام اگر انسان ہے تو obviously he has to، اسے ہر صورت جو ہے نا اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، اور نہ نفقہ اور حق مہر سب کچھ اس کو کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی حق مہر کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یعنی ہمیشہ جو ہے اس کو کبھی رکھا نہیں، ہمیشہ اس کو جو ہے ادا کیا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا احسان، احسان میں آ جاتا ہے کہ ایک چیز کی آپ کو رخصت دی گئی لیکن آپ نے پھر بھی اس کام کو کیا، تو یہ آپ کی طرف سے احسان کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی اگر ایک کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو وہاں پر عدل کی بات کی گئی ہے، ہر معاملے میں برابری اور انصاف کی بات کی گئی ہے، عدل کی بات کی گئی ہے کہ یعنی نہ نفقے کا معاملہ ہو، وقت گزارنے کا معاملہ ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہوگا؟ برابری ہوگی تمام بیویوں میں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو آبویسلی اس چیز کا جو بوجھ ہے وہ اس کے سر پر ہوگا۔ تو لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا کہ آپ کی بیویوں کے بارے میں جو باری کا سلسلہ تھا اس سے آپ پر سے یہ پابندی جو ہے وہ اٹھا لی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے احسان کا رویہ رکھا، اور جو ہے سب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دن مقرر ہوتا تھا،
اور باری باری آپ سب ازواج کے پاس جاتے تھے. اور اسی طرح دیکھیں کہ تہجد کی نماز جو ہے عام مومنین کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی تھی. اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصلی روزے رکھتے تھے، یعنی روزہ رکھا اور اگلے روزے کو بھی ساتھ ہی ملا لیتے تھے بغیر افطار کیے، اور اس طرح سے کئی کئی روزوں کو ملا لیتے تھے. لیکن عام مومنین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ وصلی روزے رکھیں. روزہ رکھا ہے تو ان کو شام میں افطار کرنا ہے اور پھر نیکسٹ روزہ رکھنا ہے. ایک روزے کے ساتھ وہ اگلا روزہ بغیر افطار کے نہیں ملا سکتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی، یہ آپ کے لیے خاص تھا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کیا نصیحت کی گئی کہ ایسا یعنی وہ صدقہ بہتر ہے جس کو کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو. یعنی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے سب کچھ صدقے میں دے دیں اور خود فقیر ہو جائیں. یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص تھا. اور اسی طرح دیکھیں کہ یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دگنا اجر ہے، اور اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس پر سزا بھی ہمیں دگنی نظر آ رہی ہے، جبکہ باقیوں کے لیے ہمیں سزا جو ہے نا دگنی نظر نہیں آتی، کہ جو جتنا گناہ کرے گا اس کی اتنی ہی سزا ہوگی. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے آپ کی ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا تھا. آپ کی ازواج کو امہات کا مقام جو ہے دے دیا گیا، یعنی مسلمانوں کی مائیں جو ہے یہ ان کو اعزاز جو ہے وہ دے دیا گیا. تو جبکہ یعنی عام اس میں دیکھیں تو اگر کوئی مرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے عدت پوری کرنے کے بعد کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ یعنی چیزیں تھیں، کچھ چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں. اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو جن کے حق مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. اور یہ بات جیسے ابھی ہم نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے شک ان پہ نان نفقہ اور حق مہر جو ہے اس چیز سے وہ الگ تھے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یعنی جتنی بھی آپ کے نکاح میں جتنی بھی ازواج اس وقت تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت جتنی بھی ازواج آپ کے نکاح میں تھیں ان سب کے آپ نے جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ ادا کیے ہوئے تھے، کسی کا حق مہر جو ہے وہ رہتا نہیں تھا. اور پھر کیا ہے کہ جو یعنی لونڈیاں ہیں جو کہ آپ کی طرف لوٹا دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی. تو اب اس میں بھی جیسے دیکھیں کہ یعنی افا اللہ فے جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جیسے ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک فے ہوتا ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی جو فے کا مال ہے وہ بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہیں پر جو ہے مسلمان گئے اور جو ہے دشمن بھاگ گیا یا سرنڈر کر دیا، یا یعنی جنگ کا معاملہ آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ جو بھی دشمن کا ساز و سامان ان کے ہاتھ لگا تو وہ کیا آتا ہے فے میں اس میں آ جاتا ہے، یعنی بغیر جنگ کیے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ حاصل ہوا. مال غنیمت جو ہے وہ دوسری طرف کیا ہے کہ جو جنگ کرنے کے بعد لڑائی لڑنے کے بعد جو ہے مال اسباب جو ہے وہ ملا، وہ کس میں آ جاتا ہے؟ مال غنیمت میں آ جاتا ہے. اور اب یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں کون کون سی تھیں. جیسے کہ جو ہے غزوہ احزاب ہم نے پڑھا ابھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں. غزوہ احزاب تک جو ہے آپ کی 4 بیویاں تھیں. اور اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں حضرت خدیجہ نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور جو کہ 40 سال کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو اس وقت 25 سال کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو ہیں اس وقت چھوٹے تھے جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، تو کیا تھا کہ اب آبویسلی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی
جو ہے خاتون ہو، تو ایسے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت سودا سے ہوا، تو وہ بھی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے، یعنی پہلی شادی جو آپ کی تھی وہ کیسی خاتون کے ساتھ تھی، جو کہ 40 سال کی تھیں، آپ سے عمر میں بڑی تھیں، اور یعنی آپ جو ہے ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے، 25 سال کا نوجوان، اور وائف جو ہے وہ 40 ایئرس کی تھیں، اور جو ہے آلریڈی یعنی 2 بار ان کی شادی ہو چکی تھی، اور پھر جب دوسری اور جتنی دیر جو ہے یعنی آپ کی شادی رہی تقریباً یعنی جو ہے جو عرصہ حضرت ختیجہ کے ساتھ آپ کا گزرا، اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ عرب میں یہ بات بہت کامن تھی، عام سی بات تھی کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، بہت بہت زیادہ شادیاں ہوتی تھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے رہی، اتنی دیر میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت ختیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی وہ حضرت سودا سے تھی، جو کہ کوئی ینگ خاتون نہیں تھیں بلکہ 50 سال کی بیوہ تھیں، اور جو ہے اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور حضرت عائشہ جو ہیں شی واز دی اونلی ون جو کہ کنواری تھیں، باقی سب جو ازواج ہمیں نظر آتی ہیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا پھر طلاق یافتہ تھیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ام سلمہ ہیں جو کہ ہجرت کر کے آئی تھیں، اور یہ بھی بیوہ تھیں جن سے کہ آپ کا نکاح ہوا اور بچوں والی تھیں، اور پھر جو ہے جنگ بدر میں حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ بیوہ ہو گئی تھیں، تو ان سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ہے بیسیکلی اس وقت تک جو ہے 4 بیویاں وہ تھیں جو کہ حیات تھیں، حضرت ختیجہ جو ہے فوت ہو چکی تھیں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب جو ہیں، حضرت زینب بنت جہش جو ہیں، ان کا نکاح جو ہے آپ نے یعنی خود نکاح نہیں ہوا بلکہ کیا تھا، وہ اللہ کے حکم پر ہوا تھا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے آپ کا یہ نکاح کیا تھا، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ ازواج تھیں، اور اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے یہاں پر یہ جو بات ہوئی ہے کہ فے کی صورت میں آئیں، تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے حضرت جویریہ جو ہیں وہ بنو مستلق جو ہے آ، اس غزوہ میں جو ہے یعنی اس جنگ کے بعد جو ہے بطور قیدی جو ہے بیسیکلی آئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور اس میں بھی ہم ساتھ ساتھ بلکہ دیکھتے جاتے ہیں کہ ہر شادی جو ہے نا اس کا ہمیں اس کے پیچھے یعنی ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ یعنی امت کو مل رہا ہے، اسلام کو مل رہا ہے، دین کو مل رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کے ہمیں بینیفٹس نظر آ رہے ہیں کہ جن کی یعنی جو کہ ہمیں یعنی اس وقت نکاح کے وقت نہیں لیکن بعد میں نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ نکاح ہوا تو اس کا یہ اثر جو ہے وہ امت پر ہوا، دین پر ہوا، اسلام پر ہوا، اب جیسے دیکھیں کہ جیسے حضرت جویریہ جو ہیں یہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا، اور کیا تھا کہ بطور قیدی جو ہیں وہ لائی گئیں، اور کیا تھا کہ یہ جیسے بنو مستلق کا جو سردار تھے ان کی بیٹی تھیں، اب جب یہ بطور قیدی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی صحابی کو جو ہے بطور لونڈی جو ہے وہ دے دیا، تو کیا تھا کہ حضرت جویریہ اب چونکہ سردار کی بیٹی تھیں تو ان کا سٹیٹس جو ہے بڑا ہائی تھا، تو وہ ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا بڑی مشکل تھی کہ وہ اب بطور غلام جو ہے وہ زندگی گزاریں، تو بہرحال جو ہے انہوں نے اپنی غلامی جو ہے وہ اس کو خریدنے کی کوشش کی، اب ان کے پاس بیسیکلی کچھ ایسا تھا نہیں کہ جس کو دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتی، تو اینی وے وہ جو ہے نا یعنی اس چیز کے لیے اٹھیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو سردار کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے یعنی اس طرح سے جو ہے نا رہنا مشکل ہے، تو میں اپنی آزادی جو ہے نا اس کو خریدنا چاہتی ہوں، تو اس معاملے میں آپ میری مدد کیجیے،
اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا اخلاق کس قدر یعنی بہترین ہوگا کہ ایک وہ عورت جو کہ بطور قیدی آئی ہے اور اس کو جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے بھی چکے ہیں، کیونکہ آبویسلی جتنے بھی لوگ بطور قیدی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے جو صحابہ جنہوں نے اس غزوہ میں جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا تھا ان سب کو جو ہے وہ بیسیکلی مال غنیمت کے طور پر ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تو مال غنیمت میں جس طرح سے دوسرا ساز و سامان ہے، اسی طرح جو قیدی آتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آصف وسلم کا کردار اور آصف وسلم کا اخلاق اور یعنی کتنا اس کا بہترین امیج جو ہے وہ حضرت جویریہ کے سامنے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز میں یعنی اس چیز کو آسان سمجھا کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ میں آصف وسلم تک اپروچ کروں اور اپنی بات ان تک پہنچاؤں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک آپ اپنی بات کو کنوے کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں، وہ اپروچیبل لوگ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملے میں آسانی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کر لی جائے کیونکہ یہ معاملے کو آسان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک جاتے ہوئے آپ جھجکتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ اپنی بات پہنچا نہیں سکتے، آپ ان کے سامنے معاملہ رکھ نہیں سکتے، آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہماری بات سنیں گے، یہ تو بات کو بہت جو ہے نا یعنی پیچیدہ کر دیں گے، ہماری بات کو بہت مشکل بنا دیں گے۔ تو اپروچیبل ہونا لوگوں کے لیے کہ کسی کو پر کوئی مشکل آئے تو اس کے ذہن میں آپ کا خیال آ جائے کہ اچھا فلاں کے پاس چلو، وہ میرے معاملے کو سلجھا سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ جب کوئی انسان مشکل میں ہو اور اس کے ذہن میں آپ کا خیال آئے کہ اچھا فلاں سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کیا جائے، فلاں سے رابطہ کیا جائے، یہ میری بات کو سمجھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے اور میری بات کو حل بھی کر دے گی۔ تو یہاں پر جو ہے آصف وسلم کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، بہترین اخلاق نظر آ رہا ہے کہ حضرت جویریہ جو ہیں وہ آئیں ان کے پاس اور ان سے کہنے لگیں کہ مجھے جو ہے میری آزادی خریدنے میں میری مدد کیجیے۔ تو آصف وسلم نے بیسیکلی ان کی بات سن کر جو ہے نا ان کو دو آفرز کی، دو پیشکش کی۔ ان میں سے کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور آزاد کرنے کے بعد تم سے نکاح کر لیتا ہوں، یعنی بیسیکلی مسلمان ہو جاؤ اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا۔ سیکنڈ آپشن یہ تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی یعنی آپ اپنی آزادی جو ہے خریدنا چاہتی ہیں تو میں اس میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں آپشنز جو ہے حضرت جویریہ کے سامنے تھیں، یا تو وہ آصف وسلم سے نکاح کر لیں، پھر بھی اس صورت میں بھی آزادی ہے، اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ وہ اگر اپنی خریدنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی ہیلپ کریں گے۔ تو سبحان اللہ، حضرت جویریہ نے جو ہے نا خود اپنی پسند سے اپنی مرضی سے اس چیز کو پسند کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے نکاح کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، دونوں چیزیں، دونوں آپشنز ان کے سامنے رکھی گئیں اور خود انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو پسند کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اور سبحان اللہ، اور یہ اتنی پیاری خوبصورت سٹوری ہے حضرت جویریہ کی کہ جب حضرت جویریہ کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو چونکہ یہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کے قبیلے سے بہت سارے لوگ جو ہیں بیسیکلی بطور قیدی جو ہے مسلمانوں کے پاس آئے تھے، تو اب کیا ہوا کہ وہ قیدی ڈفرینٹ صحابہ کے پاس تھے بطور غلام۔ تو اب کیا ہوا کہ جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت جویریہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا چکی ہیں تو ان کو اس بات پہ بڑی آر محسوس ہوئی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے غلام ہوں، تو یہ بات ان کو یعنی اچھی نہیں لگی۔ تو اسی اس میں انہوں نے وہ تمام قیدی جو ان کے پاس تھے بطور غلام آئے ہوئے تھے، سب صحابہ کے پاس تھے، سب نے ان کو بنا رینسم کے، بغیر فدیے کے، بغیر رقم کے، بغیر کچھ لیے ان کو فری میں آزاد کر دیا، مفت میں ان کو آزاد کر دیا۔ اور تو سبحان اللہ، اب وہ جو قیدی آزاد ہوئے، وہ جو غلام جو ہے وہ آزاد ہوئے، تو وہ بھی اس بات پر بہت امپریس ہوئے۔ اچھا انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ اس چیز سے آبویسلی صحابہ کرام کے اخلاق اور ان کا جو ڈیلنگز تھیں، جس طرح سے ان کا رویہ تھا غلاموں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اوپر سے ایڈ آن یہ ہو گیا کہ
انہوں نے یعنی آپ دشمن کے پاس بطور قیدی آئے، غلام بنا لیے گئے، اور سبحان اللہ پھر آپ کو یوں آزاد کر دیا جائے اور بہترین آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ سب مسلمان ہو گئے، اور جب وہ واپس اپنے جو باقی قبیلے کے لوگ تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ ساری چیز بتائی، تو سبحان اللہ وہ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے نا مسلمان ہو گیا۔ یعنی ایک نکاح جس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ ایمان کی نعمت جو ان کو مل گئی، یہ صرف ایک نکاح کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی یہ ایک نکاح ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے پیچھے ہمیں دیکھیں نظر آئے کہ کس طرح سے اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے بعد جو ہیں وہ بھی بطور قیدی جو ہیں وہ لائی گئیں، اور حضرت صفیہ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ تو یہ بھی سردار کی بیٹی تھیں، اور بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی یہ چیز ایک اور بھی بڑا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ نکاح ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے حکمتیں تھیں، کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی تھی۔ تو دیکھیں ہے کیا کہ یعنی عرب میں یہ چیز جو ہے نا بڑی وہ کنسیڈر کی جاتی تھی، اس چیز کو بڑا برا مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی آپ کا داماد ہے تو آپ اسی کے اگینسٹ جائیں، اس کے خلاف جو ہے نا جنگ لڑیں، اسی کے خلاف جو ہے لڑائی لڑیں، یعنی ان چیزوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی یعنی داماد کا ایک بڑا اچھا سا جسے کہہ لیں کہ مقام ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک جسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہائر اس میں رکھا جاتا ہے اور بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور ہر چیز کا بہت اچھے سے دھیان رکھا جاتا ہے کہ بھی یہ داماد کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ چیز تھی کہ اگر کوئی کسی کا داماد ہے، یعنی ایک شخص کا داماد ہے کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو اگر قبیلے کے ایک شخص کا داماد ہے تو وہ پورے قبیلے کا سمجھ لیں وہ داماد ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہی شخص جس کا اصل میں وہ داماد ہے وہی تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، بلکہ پورے قبیلے والے کا وہ داماد ہے تو پورے قبیلے والے جو ہے نا وہ سارا پروٹوکول جو ہے نا وہ اس شخص کو دیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب لائک کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں یعنی ایک فیملی سے لڑکی بلونگ کرتی ہے اور ان کا وہ داماد ہوتا ہے، تو جو اس کے باقی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا بھی وہ رشتے میں داماد لگ رہا ہوتا ہے، تو جو پروٹوکول لڑکی کے گھر والے دے رہے ہوتے ہیں تو باقی فیملی بھی جو ہے نا اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ بھی یہ ہمارے خاندان کا داماد ہے۔ تو یہی چیز وہاں پر بھی تھی۔ تو دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے حضرت صفیہ جو ہیں وہ یہود کے اس سے تعلق رکھتی تھیں، تو اس نکاح سے بھی وہ جو ایک دشمنی کی جسے کہہ لیں کہ بہت ایکسٹریمزم وہاں پر تھی، وہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہلکی ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اب یہاں پر جو ہے آم، کہا گیا کہ جو آپ کی چچا کی بیٹی ہیں، تو چچا میں دیکھیں کہ حضرت جو ام حبیبہ ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی، یعنی رشتے میں چچا۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی دشمنی جو ہے بہت ٹاپ پہ تھی اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، ہر چیز میں آگے آگے۔ لیکن کیا تھا کہ اس چیز نے اس دشمنی کو ٹھنڈا کرنے میں کافی ہیلپ کی کہ ام حبیبہ جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو پھر ابو سفیان کی دشمنی کا وہ جو ہے لیول نہیں تھا جو کہ اس سے پہلے تھا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے جیسے حضرت زینب بنت جہش جو ہیں وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں جن سے آپ کا نکاح ہوا، اور خالہ اور ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال کی گئیں، لیکن یہ کہ اس خاندان میں آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا، بیسیکلی اپنی مدر سائڈ میں آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے ہجرت کی کنڈیشن سیٹ کی گئی کہ یہ جو چچا، خالہ، ماموں، پھوپھی، ان کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو۔ اور یہ بھی دیکھیں ہجرت کی بھی شرط رکھی گئی
کہ تاکہ ان کے جو دین ہے اور اس کی جو دین کے ساتھ سنسیئرٹی ہے نا وہ بھی یعنی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ چیز جو ہے نا بہت میٹر کرتی تھی کہ کون اسلام کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ اگر انسان جو ہے نا مسلمان ہو رہا ہے اور وہ اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے نا، تو اس کی سنسیئرٹی میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت آسان نہیں تھی، اپنا گھر بار فیملی ایوری تھنگ چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ جو ہے نا جانا یہ آسان نہیں تھا، اور یہ وہی کر سکتا تھا جس کے نزدیک اللہ، اس کا رسول اور اس کا دین، اس کا ایمان پریورٹی پہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پر بھی یہ یعنی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے کہ ہجرت کی ہو، یعنی بیسیکلی وہ خواتین ہیں چنی ہوئی جن کا کہ دین ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں ہمیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں کہ جو کہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور جو ہے ہجرت کرنے والی وہ خاتون تھیں، اور بڑی یعنی آئی تھنک ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اکیلی تھیں، اکیلی جنی جو ہے نا ہجرت کے لیے نکل گئی تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اچھا اس کے علاوہ یعنی اور بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جیسے جو ہے آپ کی ازواج میں جیسے ابھی ہم نے حضرت جویریہ کو ڈسکس کیا، حضرت صفیہ تھیں جو کہ بطور قیدی آئی تھیں، حضرت جویریہ بطور قیدی آئی تھیں، اور اسی طرح حضرت ریحانہ جو ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ جو ہے بنو نذیر سے تھا، جو کہ جیوش ٹرائب تھا۔ اور تو یہ بیسیکلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو خواتین تھی جیسے حضرت صفیہ ہیں، حضرت ریحانہ ہیں، یہ اہل کتاب تھیں، لیکن یہ کہ مسلمان ہوئیں، آزاد کیا ان کو، مسلمان ہوئیں اور پھر نکاح میں آئیں۔ اور اس کے علاوہ اب آگے ایک اور کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورت جو کہ اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے، خود اپنا آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں، اور چاہیں تو جو ہے ریجیکٹ کر دیں۔ اور اس میں جو ہے ہمیں کچھ ایک آدھ واقعات پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے جو ہے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا۔ اور وہ یہ کہہ کر کافی وقت یعنی طویل وقت تک وہ کھڑی رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسپانس نہیں دیا نا، تو آبویس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے نا۔ تو ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس سے میری شادی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو صرف یہی ایک چادر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے اپنی یہ چادر اس کو دے دی تو خود کیا کرو گے؟ یعنی تمہارے پاس ایک ہی چادر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی اور چیز جو ہے تلاش کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حق مہر لازم ہے، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب کیا تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں ملا، تو اس نے پھر خیر اس نے کہا کہ نہیں، پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ بتایا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں جو ہے وہ یاد ہیں، اس نے صورتوں کے نام لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیتا ہوں۔ تو بیسیکلی اس چیز پر یعنی حق مہر کیا ان کا طے پایا کہ جو مرد کو جو قرآن اس کے شوہر کو یاد تھا، وہ اپنی بیوی کو وہ قرآن جو ہے وہ اس کو یاد کروا دے گا۔ تو بیسیکلی یہ حق مہر جو ہے ان کا طے پایا۔ اور آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا کہ یعنی یہ جو ہبہ کی صورت میں تھی تو اس میں حق مہر اور نکاح یہ سب چیزیں یعنی کچھ بھی انوالو نہیں تھا، حق مہر جو ہے وہ نہیں تھا، یعنی بغیر حق مہر کے جو ہے وہ عورت جو ہے اپنا آپ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار تھی۔ تو اب یہ آخر میں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خالصۃ لک، یعنی یہ آپ کے لیے خاص ہیں، اور من دون المؤمنین یعنی مومنوں کے علاوہ۔ اب کیا ہے کہ اس میں جیسے دیکھیں کہ کچھ چیزیں
جیسے ہم شروع سے دیکھیں تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بیویاں جو کہ جن کو کہ آپ حق مہر دے چکے ہیں وہ آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں. تو بیسیکلی یہی چیز جو ہے باقی مومنین کے لیے بھی ہے. اور جو لیکن اس میں ہمیں تعداد کی بات پتہ چلتی ہے کہ تعداد مومنوں کے لیے 4 ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس چیز سے آزاد کر دیا گیا تھا. آپ کے لیے کوئی لمٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گئی، یعنی 4 سے زیادہ بھی جو ہے وہ نکاح کی اجازت تھی. اور اس کے علاوہ جیسے جو چچا اور پھپھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیاں ہیں، کزنز آ جاتی ہیں، تو یہ سب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئیں، لیکن کنڈیشن سیٹ کی گئی ہجرت کی. جبکہ عام مومنوں کے لیے بھی یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے جائز اور حلال ہیں کہ چچا کی بیٹی ہو گئی، پھپھو کی بیٹی ہو گئی، ماموں کی، خالہ کی. لیکن آبویسلی کہ یہ جو کنڈیشن خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ یعنی یہ جو خواتین ہیں وہ کن سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے کہ ہجرت کی ہوگی. جبکہ باقی اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی کیا تھا کہ وہ یعنی ان کے لیے رشتے جائز تھے لیکن ہجرت کی کنڈیشن نہیں تھی. اور یہ جو پھر آخر میں ہبہ والی بات ہے یہ تو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے. یعنی اب نارملی کسی شخص کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت اٹھے اور اپنے آپ کو کسی شخص کے لیے ہبہ کر دے اور بغیر مہر کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ شادی کر لے. نو، اس طرح کا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہی تھا کہ وہ عورت آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. تو جب دوسرے شخص نے کہا کہ میرا نکاح کرا دیں تو پھر جو ہے حق مہر کس طرح سے، یعنی کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ حق مہر ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہے تو جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن جو ہے تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو، تو یہی کیا ہے یعنی حق مہر ہوگا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قد بے شک علمنا معلوم ہے ہم کو ما فردنا جو مقرر کیا ہم نے علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکیلا تاکہ نہ ہو لکیلا تاکہ نہ یکونا ہو علیکا آپ پر حرجن کوئی تنگی، وکانا اور ہے اللہ اللہ غفور اور رحیمہ بخشنے والا اور مہربان. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مقرر کیا ہے یعنی حق مہر اور جو بھی باتیں مقرر کی ہیں تو ہم کو معلوم ہے. اور یہ اس لیے کیا گیا، یعنی بیسیکلی بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ جو باقی مومنین ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ازواج کے بارے میں جو باتیں مقرر کی ہیں یعنی حق مہر کی بات مقرر کی، نہ نفقے کی بات مقرر کی، تعداد کی بات مقرر کی کہ اتنی 4 ازواج ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 4 بیویاں ہو سکتی ہیں. اور پھر جو لونڈیاں ہیں ان کا جو بھی رولز ہیں وہ سب سیٹ کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے یعنی باقی مومنین کے لیے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور کچھ چیزیں جن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آزاد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے مستثنا کر دیا ہے. آپ کے لیے کچھ چیزیں ہم نے خاص کر دی ہیں. تو یہ کیوں کیا گیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی نہ ہو. تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں سے آزاد کیا گیا، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کا جو سٹیٹس تھا، آپ کا جو کام تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو ان جو یہ جسے کہہ لیں کہ یہ بیسیکلی جھمیلے ہیں کہ آپ کو بیوی کا خرچ پورا کرنا، اور یہ ذمہ داری ہے، فرائض کس میں آ جاتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو آبویسلی اس کا جو ہے بوجھ اس کے سر پر ہوگا، اس سے اس کی پوچھ ہوگی. اگر کوئی شخص جو اس کی بیوی ہے اور وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو آبویسلی اس سے اس بات پر آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان چیزوں کے لیے آزاد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. آپ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، اور دین کو پھیلانا تھا، دین کی تبلیغ کرنی تھی، دین کو دوسروں تک پہنچانا تھا، دین کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری ریلیکسیشنز جو دی گئی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور اور رحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ترجی، تو علیحدہ رکھ، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیا کہا گیا کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ کر دو، منہن، ان میں سے یعنی بیویوں میں سے، وتؤوی، اور جگہ دے یعنی قریب کر لے، الیک کا اپنے پاس، من تشاء، جس کو چاہے۔ یعنی اب آپ کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ جس بیوی کو چاہو آپ علیحدہ رکھو اور جسے چاہو آپ پاس رکھ لو۔ ومن، اور جس سے ابتغیتا، تو طلب کرے، ممن، ان میں سے جس کو، یعنی ازواج میں سے، عزلتا، تو نے علیحدہ کر دیا، یعنی جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا اور پھر آپ ان کو طلب کر لیتے ہیں، ان کو قریب کر لیتے ہیں، فلا جناح علیکا، اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک، یہ، ادنا، قریب ہے، ان کے تقرر، ٹھنڈی رہیں، اعینہن، ان کی آنکھیں، ان کی کن کی آنکھیں؟ یعنی ازواج کی بات ہے کہ یہ جو آپ کو کچھ حقوق ہیں جن میں کہ آپ کو ریلیکسیشن دی گئی ہے، آپ کو یعنی آپ پہ سے یہ بوجھ اتار دیے گئے ہیں، یہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ یعنی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ازواج کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ تقرہ، ٹھنڈی رہیں گی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ازواج کے رائٹس جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیسیکلی آزاد کیا گیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اب مزے کی بات ہے کہ یہ بھی ان کے انٹرسٹ ہی کی بات تھی، ان کے فیور ہی میں جانے والی بات تھی، جو کہ بظاہر دکھ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ان کے ازواج ہیں تو وہ ان کے نان نفقے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ کہ جیسے زیادہ ازواج ہوں تو برابری کا حکم دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز میں بھی ریلیکسیشن دی گئی، آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزننا، اور وہ غمناک بھی نہ ہو، یعنی ازواج جو ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں وہ غمناک بھی نہ ہو، وَيَرْضَيْنَ، اور خوش رہیں، بما، اس کے ساتھ، جو آتَيْتَهُنَّ، تو دے ان کو، کلہن، سب کی سب، واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، ماں، جو کچھ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، جاننے والا، حلیمن، بردبار۔ اب یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا، اگلی آیت کو بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا یحل لکا، کہ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، النساء، عورتیں، من بعد، ان کے علاوہ، یعنی اب یہ جو ازواج آپ کے پاس ہیں ان کے علاوہ اب آپ کے لیے اور عورتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ ولا، اور نہ ان یہ کہ تبدلا، کہ آپ بدل لیں، بہن، ان کے ساتھ، من ازواجی، بیویاں، ولو، اگرچہ، اعجبا کا، اچھا لگے آپ کو، حسن ہن، ان کا حسن، اللہ، مگر، ما ملکت یمینک، جن کے مالک ہوئے آپ کے داہنے ہاتھ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء رقیبہ، ہر چیز پر نگہبان۔ اب یعنی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کے بارے میں کچھ خاص وہ اختیار دیے گئے، کچھ خاص یعنی بیسیکلی رائٹس تھے جن سے کہ آپ کو فری کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید بھی یہ آپ کو بات کہی جا رہی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے اور عورتیں جائز نہیں ہیں ان بیویوں کو چھوڑ کر، یعنی ان میں آپ تبدیلی بھی نہیں کر سکتے کہ اب یہ جو 9 ازواج تھیں اس وقت، اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا 9 کا فگر پورا رکھنا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو آپ چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، اور کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے 9 کا نمبر جو ہے وہ پورا رکھیں کہ ان کے بعد ان کے علاوہ آپ اور نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یعنی اور ایون کیا کہ ولو عجبہ کا حسن ہننا، کہ ایون کہ اگر آپ کو یعنی کوئی بہت اچھی بھی لگے تو بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے، ایکسپٹ کیا ہے، ایکسیپشن کیا ہے کہ جو لانڈی، آبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ کیس بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو بات کہے گی وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ان میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس الگ کر دیں، جس کو چاہیں اپنے پاس کر لیں۔ اب اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہے جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، عام مسلمانوں کے لیے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ان میں جو ہے پھر انصاف کرنا ہے، وقت کی برابری ہونی چاہیے، اور یہ کہ ہر لحاظ سے جو ہے ان کے بیچ میں عدل ہونا چاہیے۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے
کیا کہا گیا کہ اس معاملے میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ یعنی چاہیں تو جو ہے یعنی باری کے معاملے میں برابری جو ہے وہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ جو بیویوں کی آپ نے باری، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ کو یعنی یہ ریلیکسیشن دی گئی، لیکن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر رکھی تھی، اور اسی باری کے مطابق جو ہے آپ اپنی ہر زوج کے پاس، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، برابر کا وقت جو ہے سب کے ساتھ سپینڈ کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، لیکن آپ نے اسی عدل کو پسند کیا کہ یعنی انصاف کا معاملہ جو ہے اپنی ازواج کے بیچ میں رکھا۔ اور جیسے کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا، یعنی ایک بیوی کی باری ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور بیوی کے پاس اگر جانا چاہتے تو جس بیوی کی باری ہوتی اس سے اجازت طلب کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اعلیٰ ترین ہمیں اخلاق نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعایت دے دی، آپ کو یہ کنسیشن ملی ہوئی ہے، آپ کو ریلیکسیشن ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ جو ہے یعنی آپ نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں، اور اگر کبھی آپ جو ہے جس بیوی کی باری ہوتی کسی اور بیوی کے پاس جانا چاہتے تو باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے یعنی بیسیکلی یہ آیات بھی اتری تو اس کے بعد بھی کیا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اسی چیز کو آپ نے کنٹینیو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اجازت لیتے تھے۔ اور جیسے اب وہ جو بیسیکلی جو اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تھے تو آپ کیا کہتی تھیں؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں تو کہتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی رہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی حضرت عائشہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ جواب دیا کرتی تھیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ام، اب یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ازواج کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں، وہ غمزدہ نہ ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں۔ اب اس میں بھی ہمیں حکمت کیا نظر آتی ہے، کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر میرا یہ حق بنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص پھر حق ادا نہ کرے تو بدمزگی پیدا ہوتی ہے کہ اس کا تو بنتا تھا اور اس نے کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں ادا کرتا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور آپ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور obviously سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ حقوق کے مطالبے میں جو ہے وہ سم ٹائمز جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو یعنی بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کیا ہوتا ہے کہ کسی پر حق بنتا نہیں ہوتا، نہ بننے کے باوجود آپ کے لیے وہ تھوڑا سا بھی کچھ کر دے تو آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، یعنی فار ایگزامپل یعنی کیا ہے کہ آپ یعنی ماں باپ جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں اپنی اولاد پہ، ہے نا، اولاد ان کا خیال رکھے اور اولاد ان کے جو ہے وہ مددگار ہو، ہر لحاظ سے ان کو ان کا خیال رکھنے والی ہو، یہ رائٹس ہیں، تو والدین ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اب اولاد بہت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی بھی کمی ہو تو وہ پیرنٹس کو فیل ہوتی ہے، اسی طرح وائس ورسا، یعنی بچے بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں، والدین بہت کریں تھوڑا سا بھی کچھ کم ہو جائے تو وہ جو زیادہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ فوراً پتہ چل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ استحقاق ہے کہ ہم رائٹ رکھتے ہیں، ان کا یہ بنتا ہے، یہ ہمارے لیے ایسے کریں، تو تھوڑی سی بھی کمی جو ہے نا بہت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہی ماں باپ جو ہے نا، اگر کوئی غیر بچہ ان کا ذرا سا بھی خیال کر دے تو وہ کتنے گریٹفل ہوں گے، کتنے شکر گزار ہوں گے کہ اچھا فلاں بچے نے ہمارا ایسے خیال رکھا۔ وہ کیوں؟ اس کی تھوڑی سی بھی بات ان کو بہت اچھی لگے گی اور وہ اس بات پر بہت خوش ہو جائیں گے، بہت کانوں تک راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے پر بنتا نہیں تھا لیکن اس نے کر دیا، احسان کا رویہ تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا دیکھیں کتنی ہمیں زبردست حکمت نظر آ رہی ہے کہ وہ چیزیں کم کر دی گئیں۔ تو اب پہلے کیا تھا، جب رائٹس تھے تو obviously کہ اگر نہیں ہوں گے تو وہاں پر پرابلم پیدا ہوگا،
लेकिन अब राइट है ही नहीं, तो आप सल्लम अपनी मर्जी से जितना भी उनके लिए करेंगे तो वो उनके लिए एहसान के दर्जे में आ जाएगा। जितना भी वो उनको देंगे तो वो उस बात पर वो बहुत राजी हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका राइट नहीं था, लेकिन आप सल्लम ने वो दे दिया। तो यही चीज हमें पता चलती है कि देखें कि बहुत सारी रिलैक्सेशन आप वसल्लम को दी गई, लेकिन इसके बावजूद आपने जो है एहसान का रवैया रखते हुए उन तमाम कामों को किया। और हमें ये चीज नजर आती है कि आपकी तमाम अजवाज जो हैं आप वसल्लम से बहुत खुश थीं, बहुत राजी थीं। और हमें ये बातें जो है ना बहुत सारे वाकयात से पता चलती हैं कि यानी बेसिकली कि आपकी अजवाज जो हैं आप वसल्लम से बहुत ज्यादा राजी थीं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं आयत की, कि जब उनको इख्तियार दिया गया तो उन्होंने आप सल्लम को चूज किया कि हम जो है आपके साथ रहना चाहती हैं। ऑब्वियसली खुश होंगी तो ही जो है वो उन्होंने इस चीज को पसंद किया। और ये देखें कि अजवाज ने जब यानी उनको उनके राइट्स भी जो हैं यानी इन तमाम चीजों में आप सल्लम को रिलैक्सेशन दी गई, और दूसरी तरफ फिर उनको इख्तियार भी दिया गया कि आप चूज कर लें, दुनिया चाहती हैं तो छोड़ दें आसल्लम को, आसल्लम आपको रुखसत कर देंगे दे दिलाकर। और अगर आसल्लम के साथ रहना चाहती हैं तो जिस तरह जिस तंगी में जिन हालात में भी आसल्लम आपको रख रहे हैं तो उसमें राजी बर रजा रहें। तो उन्होंने उसी तंगी को, उसी फकर को जो अपने लिए पसंद किया, आसल्लम को पसंद किया। तो अल्लाह ताला ने यानी देखें कि इस चीज का बदला भी जो है ना अजवाज को दिया, जो कि अगली आयत आयत नंबर 52 में आ रहा है कि जब अजवाज ने अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को खुशी बखुशी कबूल किया, आखिरत को चूज किया, तो फिर जो है उनका भी मुकाम किस तरह से बढ़ाया गया कि आप सल्लम को यह कह दिया गया कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, अब इसके बाद आपके लिए कोई औरत जायज नहीं है। कि यानी ये जो अजवाज हैं ये खुशी बखुशी हर हुक्म पर ये जो है सर झुका रही हैं, हर चीज को, हर हुक्म को खुशी खुशी बखुशी ले रही हैं। तो अब क्या है इन रिटर्न, क्या है कि उनको जो है ना यानी उनको बेसिकली ऑनर किया गया कि अब आप सल्लम जो है ना इन्हीं अजवाज के साथ रहेंगे। इसके बाद जो है और जो है औरत उनके लिए जायज नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर ये नहीं, वही पहले वाली बात कि इन अजवाज की यानी 9 अजवाज थी आई थिंक उस वक्त, कि अब 9 का नंबर पूरा रखना है तो कोई और एक को तलाक देकर जो है किसी और को ऐड कर दिया जाए, ऐसे नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि इवन दो कि यानी कोई खातून कितनी ही अच्छी क्यों ना लग रही हो आपको, फिर भी आप ऐसा नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला क्या है, वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, कि अल्लाह ताला हर चीज पर निगहबान है। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा इस चीज को भी देखते हैं कि चूंकि असल्लम की शादियों को लेकर ज्यादा शादियां, और फिर ये कि जैसे हजरत आयशा जो हैं वो बहुत छोटी उम्र की थी जब उनकी शादी जो है हुई, तो इन सारी चीजों को जो है ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये देखें कि जैसे कुछ चीजें तो अभी हमने डिस्कस कर ली कि हमें विजडम नजर आती है, हिकमत नजर आती है कि वो शादियां जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से प्लान हो रही थी, और उनके जो है ना अच्छे अच्छे आउटकम्स जो है ना वो होने थे। और अब ये देखें कि जैसे कि लोग यानी करते हैं कि वसल्लम को यानी कि इतनी शादियां की तो शायद उनकी कोई नफसानी ख्वाहिश थी, ये था वो था। तो ये देखें कि जब आप वसल्लम मक्का में तबलीग कर रहे थे तो कुरैश ने आप वसल्लम को रोकने के लिए कुछ ऑफर्स की थी कि अगर आप माल चाहते हैं तो हम आपको बहुत माल दे देते हैं, आप ये दीन का काम छोड़ दें। अगर आपको सरदारी चाहिए हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं। अगर आपको औरत चाहिए तो हम खूबसूरत से खूबसूरत बेहतरीन औरतें जो है ना वो यानी जिस औरत से आप कहेंगे हम वो औरत आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। यानी सुबहान अल्लाह, वहां पर आपको औरत की भी ऑफर की गई थी, औरतों की भी ऑफर की गई थी कि अगर आपको औरतें चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह वसल्लम ने जो है इन तमाम चीजों को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किया उस टाइम पे वसल्लम की यानी हजरत खतीजा से शादी थी जो कि बूढ़ी खातून थी।
آپ نے بوڑھی خاتون سے کب شادی کی؟ جبکہ خود آپ جوان تھے، اور جوانی میں انسان کے obviously جذبات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا تھا کہ جب تک حضرت ختیجہ سے شادی رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت جو ہے یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اتنی شادیاں تھیں تو ان کی اجازت دی گئی، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا کہ یعنی آ، دین کا جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ازواج کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں بہت یعنی حافظہ تھیں، اور انہوں نے آصف وسلم کے جانے کے بعد تقریباً 47 سال تک دین کی خدمت کی، اور اتنی بڑی عالمہ تھیں، اتنی نالجبل تھیں کہ بڑے بڑے صحابی جو ہیں وہ ان سے تعلیم لیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام جو ہے حضرت عائشہ سے قرآن کی تعلیم لیا کرتے، فقہ کے کوسچنز جو ہے نا، یعنی فتواز جو ہے نا، وہ حضرت عائشہ سے جو ہے وہ معلوم کیے جاتے تھے، اور ڈھیروں ڈھیر احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں، تقریباً یعنی جو ہے 2500 کے قریب جو احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ام سلمہ جو ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری احادیث، 378 احادیث جو انہوں نے بیان کی اور بہترین فتویٰ دیے، اور اتنے فتویٰ دیے کہ ایک سکالر کیا کہتے ہیں کہ ان کے فتواز اتنے زیادہ ہیں کہ پوری ایک کتاب جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت میمونہ ہیں، انہوں نے ان سے بھی ہمیں بہت ساری حدیث پتہ چلتی ہیں، اور حضرت حبیبہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت صفیہ سودا، یعنی سب سے جو ہے ہمیں بہت ساری یعنی ڈھیروں ڈھیر دین کا نالج جو ہے نا ہمیں ان ازواج سے پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یعنی دین کی خدمت جو ہے ازواج سے ہوئی، اور بہت سارا نالج جو کہ ویسے صحابہ کرام کو نہیں پتہ چل سکتا تھا، جو کہ ازواج کے تھرو پتہ چلا، اور جس کا فائدہ جو ہے آگے تمام امت نے اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جیسے حضرت عائشہ کی عمر کو بہت جو ہے نا وہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی میچورٹی جو ہے نا وہ ایج کے پہ نہیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی، ایج پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ انسان کس ماحول میں اور کس جگہ کا رہنے والا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے صحابہ کرام یعنی جو اس وقت کا دور تھا، ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی مجھے ریممبر نہیں ہے کہ کون سی جنگ تھی کہ اس میں جو ہے نا کچھ بڑے ینگ سے بچے جو ہے نا وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، ان کو ابھی دیکھو، اگر یہ بالغ نہیں ہوئے تو وہ ابھی جنگ میں نہ جائیں۔ اور ان میں سے جو بچے تھے، یعنی جو ان کو چیک کیا گیا کہ جو بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو یعنی چھوٹی چھوٹی عمر میں تلوار کے ساتھ، یعنی تلوار ان کا کھیل تھا، اور جنگوں میں جانا اور جنگیں لڑنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، تو وہ سارا یعنی اس دور میں یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ میچورٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ہم دیکھیں آج کے اس میں دیکھیں تو ہمارے بچے یعنی سبحان اللہ سیدھے طریقے سے ان کو چھری نہیں چلانا آتی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایون کہ اس چیز کو بھی چھوڑیں، اگر ہم یہاں کے بچوں کو اور جو پاکستان میں بچے ہوتے ہیں ان کا بھی اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس میں بھی ہمیں ایک بگ ڈفرنس نظر آتا ہے۔ یعنی جو پاکستان میں بچہ جو بیسیکلی گرو کرتا ہے، اس میں ایک ڈفرینٹ طرح کی میچورٹی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بڑے میچور اور سنجیدہ انداز میں بڑی جلدی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان میں وہ میچورٹی نہیں آتی، وہ سنجیدگی نہیں آتی، اور چیزوں کو اتنی ڈیپتھ میں لینا اور وہ بڑی بڑی باتوں کو سمجھنا اور جاننا وہ بہت دیر تک ان کو نہیں آتا۔ وہ اسی لیے یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ یعنی یہ بہت چیز چل رہی ہے کہ یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں اکثر جب اگر ادھر سے جو شادیاں ہوتی ہیں تو بہت ٹائم جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونے میں، کیونکہ دونوں بڑے ڈفرینٹ ماحول میں رہے ہوتے ہیں، دونوں کی جو سوچنے کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ فرق ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اس دور میں، اس معاشرے میں جو میچورٹی ہے وہ یعنی چھوٹی ایج میں ہی
बहुत जल्दी यानी बच्चे जो है मेच्योर थे और बड़े थे, और जो है जिसे कह लें कि उनमें जो बलूगत थी वो भी जल्द थी। और इसी तरह देखें कि अब ये चीज़ भी हमें नज़र आती है कि अगर आप यानी हर हर जगह के, हर कल्चर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि एक कल्चर में बड़ी नॉर्मल सी ली जाती हैं, जबकि दूसरे कल्चर में अगर आप उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हैं ये क्या वियर्ड सी बातें हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें आज लगेगा कि अच्छा इतनी छोटी उम्र में शादी, जबकि वहां पर ये चीज जो है एक आम थी। इसको यानी ये चीज नहीं, ओ अच्छा इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो रही है, और यानी इस चीज को लिया नहीं जाता था कि अच्छा ये कोई वियर्ड सी चीज है। तो और इसमें भी बेसिकली क्या है कि अगर कोई अपने कल्चर से खुश है, उसे अपने कल्चर की चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर दूसरा कोई कल्चर वाला इंसान जो है वो उसको उसमें से कहे और निकालने की कोशिश करे, या उसको कहे कि नहीं ये गलत है तुम छोड़ दो, तो बेसिकली ये नाइंसाफी है, ये गलत चीज है। कि अगर एक शख्स जो है अपने कल्चर के साथ, अपने नॉर्म्स के साथ खुश है, तो उसे वहीं खुश रहने देना ये इंसाफ है। ये नहीं है कि दूसरे कल्चर का इंसान उठे और अपने कल्चर के तरीके उस इंसान पर थोपना शुरू कर दे कि नहीं नहीं मेरे नजदीक तुम्हारा कल्चर बहुत वियर्ड है, तो मेरे कल्चर को तुम अपनाओ। तो एक्चुअली ये गलत बात है, जो कि हम यानी यूजुअली इन मामलात में यही लोगों की सोच होती है। और ये देखें कि हमें लगता है कि शायद उस वक़्त के बच्चों में उस वक़्त यानी हम कहते हैं कि अच्छा भाई वहां पर डिफरेंट सिनेरियो था, डिफरेंट सोसाइटी थी, तो उस हिसाब से लोगों के नॉर्म्स थे, लोगों के तरीके थे। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो है जो बच्चे यानी छोटी छोटी क्लासों में होते हैं, यानी ग्रेड 3 4 में जाते हैं, तो जनाब यानी आपको यकीनन इस तरह की बातें सुनने में को मिलती हैं कि बच्चे जो है ना आपस में जी फलां का फलां पे क्रश है, फलां का फलां पे है, फलां फलां को लाइक करता है, और वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ डेटिंग कर, यानी छोटे छोटे लेवल पे ना ये बातें चल रही होती हैं। ग्रेड जो है ना ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चों में यानी ये बातें शुरू होती हैं। और यानी और इससे पता ये चलता है कि ये एज ऐसी होती है, यानी ग्रेड 4 5 6, जिसमें बच्चा 8 9 10 11 साल का होता है, कि जिसमें जो है उसके अंदर यानी अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन, उसके बारे में सोचना, उसको यानी बेसिकली एक डिफरेंट व्यू जो है ना उसका शुरू हो जाता है। उससे पहले तक देखें जो अपोजिट सेक्स के बच्चे दो छोटे छोटे खेल रहे होते हैं, उनकी जो आपस में जब वो होते हैं तो वो उनकी सोच डिफरेंट होती है, वो कतन यानी उस सोच को लेके एक दूसरे को ना देखते हैं ना ही कोई बात होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा चौथी पांचवी छठी क्लास में जाता है तो ये सारी बातें जो है ना बेसिकली शुरू हो जाती हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वहां पर थी, बल्कि एक नॉर्मल है कि इस एज में बच्चों में ये चीजें आ जाती हैं। और फिर ये देखें कि ये भी चीज है कि जो है यानी हमारा हम यानी ये बहुत गलत होता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, और तारीख की चीजों को आप उसके तारीख के कॉन्टेक्स्ट के से हटाकर अपने कॉन्टेक्स्ट में डालकर उन चीजों का कंपैरिजन शुरू कर दें। आपने अगर तारीख को पढ़ना है, समझना है, तो उस तारीख को उसी जमाने में, उसी कल्चर में, उसी सोसाइटी में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी बैकग्राउंड में रखकर चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यानी अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि हजरत आयशा जो है बहुत यंग थी जब उनकी शादी हुई, तो हम उन उस बात को अगर आज की सोसाइटी में, आज के दौर में, आज की सोच के साथ, आज की चीजों में रखकर अगर हम समझेंगे तो हमें ये बात अजीब ही लगेगी। लेकिन अगर हम इस बात को, इस तारीख की बात को उसी तारीखी कॉन्टेक्स्ट में, उसी सोसाइटी में रखकर, उसी कल्चर में रखकर अगर हम इस बात को समझेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगी समझने के लिए। और ये ऐसे ही है, यानी बेसिकली क्या होता है कि अब फूड्स की भी बात ले लें। सॉरी हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये कि इस बात को कंप्लीट करना है। तो क्या है कि जैसे खाने की बात है, एक कल्चर का खाना दूसरे कल्चर के खाने के लिए बड़ा वियर्ड होता है, जबकि वो खाना उनके अपने लिए वाओ बहुत टेस्टी बहुत अच्छा, जबकि दूसरे के लिए ईयू यक्की होगा। तो अब ये अच्छा नहीं लगता, यानी बात ये बैड मैनर्स में आ जाती है कि आप किसी के कल्चर के खाने को देखें
اور उसको जो है ना उसमें उसको क्रिटिसाइज करें या उसमें उसके मतलब कुछ बैड बातें कहें, ये बेसिकली बुरा हो जाता है। भाई क्यों? क्योंकि उनका खाना तो उनके लिए बड़ा फेवरेट है, उनका तो वो पसंदीदा है, आपको नहीं अच्छा लगता तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। आप इस चीज को, अपनी पसंद को आप दूसरों पर नहीं थोप सकते कि अच्छा हमारा खाना अच्छा है क्योंकि हमें अच्छा लगता है तो यही अच्छा है, दूसरा खाना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल यही सारी चीजें हैं कि हर चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में रखकर जो है ना, उसके कल्चर उसकी सोसाइटी में रखकर देखना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों को अपनी सोसाइटी के साथ जो है, अपने कल्चर के साथ जो है कंपैरिजन करके देखना चाहिए। और मजे की बात यह है कि इस एज गैप को बहुत इशू बनाया जाता है। तो मैं ये देख रही थी कि अगर आप जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं तो उसकी हिस्ट्री में भी हमें नजर आता है कि जो एक यानी 30 इयर्स का गैप भी हमें नजर आता है। 30 इयर्स का गैप यानी जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसकी जो वाइफ यानी जो फर्स्ट लेडी है, उसका जो एज डिफरेंस है वो 30 इयर्स हिस्ट्री में आपको नजर आएगा। 25 इयर्स का भी नजर आएगा, 30 इयर्स का भी नजर आएगा। और बहुत दूर ना जाएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वाइफ के साथ भी इसका एज डिफरेंस जो है वो 25 साल का है। तो बेसिकली बात यह है कि हम यानी वही चीज है ना कि बस इशू बनाना है और एक चीज बस वो बनी हुई है और उसको लेकर जो है ना लोग बनाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, और सुनने वाले भी यानी आंखें बंद करके और बस जो सुनाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसी चीज को ले लेते हैं। और अगर देखा जाए यानी चीजों को परखा जाए तो बहुत क्लियर हो जाता है, सारी चीजें जो है ना वो यानी वाजे हो जाती हैं कि एक्चुअली जो है वो सिचुएशन क्या थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलें इंशाल्लाह जो है अपनी क्लास एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे से बेहतरीन तौर पर अपनी आयत को समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।